तीन हजरात डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाजिर खिदमत न्यूयॉर्क से लाइव आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ ये नशिस्त हमारी मर्दों के लिए है और इसमें हम आज वेरिकोसील और उससे पैदा होने वाले हार्मोन की जो कमी है मर्दों में उसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और हार्मोन्स की कमी की वजह से जो बांझपन पैदा होता है मर्द हज़रात में उसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। इस सिलसिले में जो भी आपके सवालात हों आप पूछ सकते हैं, ये आपका टाइम है और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इस नशिस्त में नहीं हैं अगर जवाब दे पाए तो हम आइंदा आपको हमारा स्टाफ या आपको बाकायदा मैसेंजर के थ्रू उन सवालात के जवाबात मुहैया कर सकेगा। वेरिकोसील क्या बीमारी है? ये आपकी रगों की जो आपकी टेस्टिस में रगें आती हैं उनकी बीमारी है, जिसमें ये रगें हद से ज़्यादा फैल जाती हैं। इनके जो वाल्व्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और ये इन रगों का जो मकसद है वो ये कि आपका जो खून है वो वापस लेके जा सके, यानी टेस्टिस से खून जो है वो दिल की तरफ जाना चाहिए, जबकि ये रगें ये काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका जो खून है वो वहीं का वहीं रुका रहता है, जिसकी वजह से हीट बढ़ती है और हीट बढ़ने की वजह से आपका जो टेस्टिस है वो काम करना छोड़ देता है या कम कर देता है। टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, खून अगर एक जगह खड़ा रहे तो उसमें से गंदा खून जो है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन को भी ख़राब करते हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और हमने ये देखा है कि जब इनफर्टिलिटी यानी कि वो पेशेंट्स जो कि बाप नहीं बन पा रहे और करीबन 1 साल या कई साल हो चुके हैं, उनको जब वो अपना वर्कअप यानी अपनी तशख़ीस कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें मालूम होता है कि एक मेजर हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसकी कमी है। और जब उसकी कमी है तो वो हमें निशानदेही करता है कि आपका जो टेस्टिस है वो काम सही नहीं कर रहा। जब आपका टेस्टिस सही काम नहीं करेगा तो लामाला आपके स्पर्म्स नहीं बनेंगे। जब आपके स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो हमारा जो पेशेंट है उसके लिए कंसीव करना यानी उसके लिए बाप बनना बेइंतहा मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पैदाइशी प्रॉब्लम है और अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। सबसे जो हमारे माशरे में जो मेरे मुशाहिदे में आया है कि अगर कपल में शादी हुई और बच्चे नहीं हो रहे तो करीबन 40% जो प्रॉब्लम है वो हमारे मर्द हजरात में है, यानी उनमें या तो वेरिकोसील है या दूसरे तीसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो बताना हमारा मकसद ये है कि वेरिकोसील वाहिद बीमारी है जो कि काबिल इलाज है और बाकी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके टेस्टिस काम नहीं कर रहे वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। आपका बेस्ट चांस ये है कि अगर आपको मालूम हो जाता है कि आपको वेरिकोसील है तो आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इसका इलाज कराया जाए। अब इसका आप ये पूछेंगे कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, यानी इसकी डायग्नोसिस जो है वो किस तरीके से किया जाता है।
سب سے آسان طریقہ یہ میرے ان ڈاکٹر صاحبان جو ینگسٹرز ہیں یا جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے، اور ٹیکنالوجسٹ جو کہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اور مریضوں کے لیے بھی ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا مریض بھی اگر آپ کو بتا رہا ہے وہ قابل فہم ہے اور پڑھا لکھا ہے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ تو جو بھی مرد حضرات اپنا جو ٹیسٹ کرانے جائیں تو آپ کا الٹرا ساؤنڈ انہوں نے لٹا کے کرنا ہے، پھر آپ کو کھڑے کر کے کرنا ہے، اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ لمبا سانس لیں اور زور لگائیں۔ جب آپ زور لگائیں گے تو اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ رگیں جو ہیں آپ کی عموماً 90-95% افراد میں یہ بائیں طرف یعنی آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مختصراً اور بہت تھوڑی تعداد جو ہے جن میں رائٹ سائڈ پہ بھی ہوتی ہیں یا دونوں طرف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مختصراً یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں زور لگاتے ہیں تو یہ خون واپس جانا چاہیے، یعنی جب ہم الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تو رگ یہ جو ہے رگیں بڑھی ہوئی ہیں، اور آپ کو ایسے جیسے وارمز کی فیلنگ، یعنی آپ کے جو ٹیسٹیکولر سیک ہے اس میں آپ کو گچھا یا دباؤ یا جیسے کیچوے ہیں یا ورمز ہیں اس طریقے کی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اور جب ہم خون چیک کرتے ہیں تو خون دل کی طرف جانے کے بجائے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو وین کا جو مقصد ہے، آرٹریز جو ہیں وہ خون آکسیجن والا لے کے آتی ہیں، اور وینز جو ہیں جو بغیر آکسیجن کے خون ہے اس کو واپس لے کے جاتی ہیں۔ تو مختصراً یہی بتانا تھا کہ وینز جب یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، جس کو عام فہم زبان میں ہم ویریکوسیل کہتے ہیں۔ اچھا، ذہن میں رہے کہ سب سے زیادہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ آپ کا ٹیسٹیز سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جسم میں کڈنی کے اوپر گلینڈز ہوتے ہیں، ایڈرینل گلینڈز، وہاں سے بھی تھوڑی سی مقدار میں بنتا ہے، لیکن میجر جو سب سے زیادہ جو بنتا ہے وہ آپ کا ٹیسٹیز سے بنتا ہے۔ جب ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہوگی تو لامحالہ آپ کے سپرمز بھی نہیں بن رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے جب یہ شروع میں ڈیزیز ہوتی ہے یا جب آپ بہت ینگ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے ہارمونز اتنے زیادہ کم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کو ہارمونز کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہارمونز اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ ایک انتہائی اہم ہارمون ہے، صرف آپ کی بچوں کی پیدائش کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ آپ کی ذہنی صحت، آپ کی مسلز، آپ کی بونز، اس کے لیے بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ جب بچے ہوتے ہیں 10 سال کے ہوتے ہیں تو یہ ہارمون جو ہے اس کی وجہ سے میلز میں سیکشول فیچرز پیدا ہوتے ہیں، گروتھ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے آپ پیوبرٹی کی طرف جاتے ہیں، ایڈولسنس کی جب جاتے ہیں، اور جب آپ ایڈلٹہوڈ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ہارمون آپ کی بونز، آپ کی سیکشول فنکشن، آپ کی مسل اسٹرینتھ، آپ کی ہیئر گروتھ، یہ ساری چیزیں یہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ کی انرجی، یعنی آپ میں جو اسٹرینتھ ہے، آپ کے موڈ، یعنی اگر جن حضرات میں یہ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے تو وہ ان میں انزائٹی اور ڈپریشن بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس ہارمون کا جو لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے، یعنی مارننگ میں اگر صبح کے ٹائم اگر ٹیسٹ کرایا جائے گا تو یہ ہارمون اس کا لیول نارمل یا ہائی لیول پہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمر کے حساب سے بھی یہ ہارمون آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ فلکچویٹ کرتا ہے، اور ہمارے مشاہدے میں کہ 4 میں سے 10 افراد جو ہیں 40 سال سے عمر کے جو ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ان میں اس ہارمون کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کا جو ایک کامن لیول ہے وہ ہے 300،
یہ 300 کا فگر آپ یاد کر لیجئے. اگر یہ 300 سے کم ہے تو آپ کو ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے، اگر 300 سے اوپر ہے تو آپ نارمل ہے. نارمل رینج جو اس کی بتائی جاتی ہے وہ 270 سے لے کے 1070 تک نینو گرامز پر ڈیسی لیٹر. اور بہتر یہ کہ آپ صبح کے ٹائم آپ کرائیں، اور اس وقت جو ہے آپ کو نارمل لیول ملنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح ہم خواتین میں کہتے ہیں کہ ان کو مینوپاز ہو گیا ہے، یا یہ اس عمر کے حصے میں ہے کہ جہاں پہ ان کو اب ہارمونز نہیں رہے، تو اسی طرح کا سلسلہ مرد حضرات میں بھی ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو اینڈروپاز ہو گیا. اینڈروپاز کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں ہارمونز کی کمی یعنی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی. خواتین میں بہت شدید سمٹمز ہوتے ہیں، ہاٹ فلیشز اور سویٹنگ اور موڈ سوئنگز اور بے انتہا دوسری قسم کی چیزیں. لیکن مردوں میں اتنا شدید اس کا مینیفیسٹیشن نہیں ہوتی. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مردوں میں بھی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی جو ہے وہ کسی پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سے مزید ایشوز بن سکتے ہیں. اب کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو ٹیسٹوسٹیرون جسم میں کم ہو رہا؟ اگر تو آپ کے کسی جسم کے حصے کو کوئی انجری ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی انفیکشن ہوا ہے، یا کوئی چوٹ لگی ہے، یا ہرنیے کا آپریشن ہوا ہے جس میں سے خون کی جو گردش تھی وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، یعنی خون آ نہیں رہا یا خون وہاں سے جا نہیں رہا، تو یہ ایک پاکستان میں ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹی بی بہت زیادہ ہے. ٹی بی کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، اور ٹی بی ٹیسٹیز کو بھی انوالو کر دیتا ہے. اسی طرح وہ مرد حضرات جن کو کرونا ہوا ہے، یعنی کووڈ-19 انفیکشن، پاکستان میں تو کرونا کہا جاتا ہے یا کووڈ-19، تو ان میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے تو اس کی شدت، اس بیماری کی شدت بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز کر سکتی ہے. اور ایون جو ٹیسٹیز کی بائپسی کی گئی ہیں اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کہ وہاں پہ بھی وائرس موجود تھا. اور کرونا کے 60 دن کے اندر اندر یہ اس کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جتنا جلدی آپ صحتیاب ہوں تو صحتیاب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد یہ باؤنس بیک کرتا ہے. تو یہ مقصد بتانا ہے کہ کرونا آپ کی ٹیسٹیز کو بھی انوالو کرتا ہے. اچھا، اب یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا متھ ہے، اور بہت اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے، اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی خدا نخواستہ آپ جب کرونا کی ویکسین لگاتے ہیں تو اس سے آپ کی فرٹیلیٹی پہ اثر پڑتا ہے. یہ بالکل احمقانہ بات ہے. یہ اسٹڈی کیا گیا ہے یونیورسٹی مایامی کے اندر امریکہ میں، جہاں پہ دیکھا گیا کہ آپ کے ہارمونز جو ویکسین لگانے سے پہلے تھے وہ ویکسین لگانے کے بعد بھی وہی رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور آپ ویکسین سے برائے کرم بالکل نہ ڈریں اور بالکل لگائیں. یہ آپ کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. اب اسی طرح کچھ لائف سٹائل کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہارمون کم ہو سکتا ہے. موٹے حضرات، یعنی بہت زیادہ جن کی ویٹ ہے، ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فیٹ سیلز کے اندر ایک ہارمون کہلاتا ہے ایرومیٹیز. وہ ٹیسٹوسٹیرون کو ایسٹروجن یعنی خواتین میں جو ہارمون پایا جاتا ہے اس میں یہ کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال بن جاتی ہے کہ مردانہ ہارمون فیمیل ہارمونس میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور اس میں پھر ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بہت زیادہ جن کا فیٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، تو ان میں ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ فیمیل کریکٹرسٹکس ان مرد حضرات میں
بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی ہیئر لاس شروع ہو جاتا ہے، باڈی ڈسٹریبیوشن جو ان کی چیسٹ ہے وہ بھی خواتین کی طرح ہونے لگ جاتی ہے، جو موٹے حضرات ہیں ان میں دیکھا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کا بھی عارضہ ہو جاتا ہے، موٹے حضرات میں ہائی کولیسٹرول ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے یعنی شوگر کا عارضہ، اور اسی طرح دمے کی بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی سانس کے مسئلے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور جن افراد کو یہ بیماریاں ہیں ان میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کم دیکھنے میں آیا۔ یہ لائف سٹائل کے ساتھ یہ چیزیں تھیں جو ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح وہ مرد حضرات جو اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی اسموکنگ جو بھی حضرات کر رہے ہیں ان میں ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کا ٹیسٹوسٹیرون کم ہے۔ پھر اسی طرح وہ حضرات جو الکوہول کا استعمال کرتے ہیں، خاص کر کے بیئر، اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہاپس ایک کونیکل فروٹ ہے یا پھول ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کچل کے اس میں، تاکہ ان کو فلیور ملے یا کوئی ٹیسٹ ملے جو آپ کو ایسٹروجینک ہے، یعنی ٹیسٹوسٹیرون کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے ایسٹروجن یعنی فیمیل ہارمون میں، اور جب یہ کنورژن ہوتی ہے تو پھر فیمیل کریکٹرسٹکس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیور کے ایشوز ہیں اور اس طرح بہت سی چیزیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اوپیوئڈز یعنی وہ دوائیاں جس میں مورفین جیسی چیزیں شامل ہیں، یا نشے کی چیزیں جس میں افیم ہے، گانجا ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، یہ دیکھنے میں آیا کہ 75% افراد یعنی 75% افراد میں اگر یہ چیزیں اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو اللہ والا ان کا جو ہارمون لیول ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول وہ بہت کم ہوگا۔ پھر اسی طرح سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ کافی کم ہوتا ہے، جس میں انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ یاد رہے کہ جن حضرات میں ٹیسٹوسٹیرون بارڈر لائن کم بھی ہے تو ان میں بھی یہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں، تو یہ اوور لیپ کر رہی ہے چیز، یعنی ڈپریشن انزائٹی اگر کسی اور وجہ سے بھی ہے تو ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ کم نظر آئیں گے، اور ایون بارڈر لائن کمی جو ہے وہ ایک خطرناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جس میں اینڈوکرائن ایشوز ہے، جیسے میں نے بتایا ڈائبٹیز ہے یا کشنگ سنڈروم ہے، جینیٹک ابنارمیلٹیز ہیں جو کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو کم کر دیتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ کورونا ایک انتہائی اہم ڈیزیز ہے جس میں مرد حضرات کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ لو ٹیسٹوسٹیرون کی کیا سمٹمز ہیں، کیا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ لو ٹیسٹوسٹیرون۔ سب سے اہم چیز جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہے جب سے ہم نے پاکستان میں علاج کرنا شروع کیا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے 3 سائٹس ہیں پاکستان میں، 2 لاہور میں ہیں، ہماری مین سائٹ لاہور میں حمید لطیف ہاسپٹل ہے جو کہ قذافی اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ہے، 6th فلور پہ ہمارا آفس ہے جہاں پہ ہماری ٹیم روزانہ کے حساب سے پیشنٹس کو دیکھتی ہیں۔ دوسری سائٹ ہماری لاہور میں ہی ہے، DHA فیز 5 میں پینٹا اسکوائر سینٹر کے سامنے ہے، وہاں پہ ہفتے میں 2 دن ہمارے کنسلٹنٹ موجود ہوتے ہیں۔ تیسری سائٹ ہماری OMI ہاسپٹل کراچی ہے جہاں پہ ہمارا سٹاف منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک اویلیبل ہے، سنڈے کو ہمارا ناغہ ہوتا ہے، تمام سٹاف ہمارا سنڈے کو آف ہوتا ہے۔ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمیں رپورٹس اپنی بھیج سکتے ہیں 0330-296-3300، اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 0331-259-7322۔ یہ ہمارے پیج کے اوپر بھی دیے ہوئے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی دیے ہوئے ہیں،
اور لیٹسٹ معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، جہاں پہ آپ کو لیٹسٹ معلومات ملیں گی۔ مختصراً لو ٹیسٹوسٹیرون ہمارے پیشنٹس میں کیا کر رہا ہے؟ انفرٹیلیٹی یعنی بانجھ پن، مردوں میں بانجھ پن اور لو ٹیسٹوسٹیرون کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ کی سلیپ ڈسٹربنسز یعنی آپ کی جو ایک نیند ہے، ایک اس کا پیٹرن ہے کہ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے رات میں سونا ہے اور ساؤنڈ سلیپ سونا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ نیند کے 2 حصے ہیں، ایک پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، خاص کر جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ کی میموری اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو قابلیت ہے اس کے اوپر افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، میموری لیپسز شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ جسم کے اوپر جو بال ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاص کر آرم پیٹس اور آپ کے پرائیویٹ ایریاز میں جو آپ کے بال ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر لو ٹیسٹوسٹیرون ہے۔ ایون بارڈر لائن لو لیول ٹیسٹوسٹیرون یہ چیزیں کر رہا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات میں انلارجڈ بریسٹ یعنی ان کا جو چھاتی ہے وہ خواتین کی طرح ہونے لگ جاتی ہے اگر ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو۔ اسی طرح آپ کا وہ مرد حضرات جن میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے ان میں لیبیڈو کی کمی یعنی ان میں سیکس ڈرائیو یعنی مباشرت کی لیے جو ان کی طلب ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آرگیزم یعنی جو سیٹسفیکشن آپ کو ازدواجی تعلقات میں ملنی چاہیے وہ یا تو کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق آپ کے لو ٹیسٹوسٹیرون لیول سے ہے۔ ہر وقت تھکے ہوئے محسوس کرنا یا لو انرجی یعنی بہت زیادہ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرنا، یہ بھی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ بارڈر لائن یعنی نارمل کے قریب جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ بھی آپ کو یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی ذرا سی بھی فلکچویشن نیچے کی طرف یعنی نیچے کی طرف جو بھی آئے گا آپ کا یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول، تو یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر لو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے یعنی مردانہ ہارمون کی کمی ہے تو آپ کے جسم میں بہت زیادہ فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مسلز کم ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی ہر طرف چربی نظر آ رہی ہے اور مسلز کم سے کم ہیں۔ کیا رسک فیکٹرز ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ لو ٹیسٹوسٹیرون ہو سکتا ہے؟ سب سے اہم جو میں آپ کو بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ مرد حضرات جن کو ویریکوسیل ہے ان میں لو ٹیسٹوسٹیرون ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ اٹس ویری ویری کامن کہ وہ حضرات جن کو ویریکوسیل ہے ان میں لو ٹیسٹوسٹیرون بہت کامن ہے۔ اسی طرح وہ مرد حضرات جو جن کا بہت وزن زیادہ ہے یعنی اوبیز ہیں ان میں لو ٹیسٹوسٹیرون بہت کامن پایا جاتا ہے، جس کی وجہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ فیٹ سیلز کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایرومیٹیز، وہ ٹیسٹوسٹیرون کو کنورٹ کر دیتا ہے فیمیل ہارمون میں، تو وہ آپ کو جو بہت صحت مند یا بہت زیادہ موٹے مرد حضرات ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے فیٹ سیل جو ہیں وہ میل ہارمون کو جو ان کی جسم میں پیدا ہو رہا ہے اس کو فیمیل ہارمون میں کنورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے بتلایا ہے کہ کرونک اوپیائڈ یوز یعنی مورفین یا مورفین سے ملی جلی نشے والی دوائیاں یہ بھی آپ کے ہارمون کو، جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ چرس ہے، افیم ہے، میتھاڈون ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، یہ ساری چیزیں ٹیسٹوسٹیرون کو کم کرتی ہیں۔ اسی طرح الکوہول کا میں نے بتلایا آپ کو، خاص کر کے بیئر میں ہاپس ایک خاص پلانٹ بیسڈ پروڈکٹ ہے جو کہ ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے فیمیل ہارمون میں، اس کو ایسٹروجن کہتے ہیں۔
تو یہ مردانگی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اسموکنگ کر رہا ہے، الکوہل پی رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ہارمونز کو کم سے کم کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ دماغی ہارمونز ہیں، دماغی کنڈیشنز ہیں، پیچویٹری گلینڈ کی، جو کہ دماغ کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا حدود ہے، اگر اس کی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے بتلایا کہ ڈپریشن اور انزائٹی، اس میں بھی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ لو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی کو ویریکوسیل ہے یا اس کو تشخیص کرانی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ ہارمون تو آپ کو پتہ لگ گیا، آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرایا کسی وجہ سے، یا آپ کو فرٹیلیٹی کے ایشوز تھے، یا آپ کو پرابلم ہو رہی تھی کہ آپ کنسیو نہیں کر پا رہے، آپ کی وائف کے بھی ٹیسٹ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ جب آپ کی باری آئی تو پتہ لگا کہ آپ کا تو ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے۔ اب اس کو جاننے کے لیے مزید ٹیسٹ کیے گئے، جس میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ الٹرا ساؤنڈ جو ہے، میں پھر بتاتا چلوں کہ بہت اہم ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یا ایون میرے ایج گروپ کے، میرے سے سینئر، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ لٹا کے کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی گونیڈل وین یعنی سپرمیٹک وین کو دیکھا جاتا ہے، گروئن ایریا اور ٹیسٹس میں، دونوں جگہ پہ۔ پہلے آپ کو لٹا کے دیکھتے ہیں، پھر آپ کو کھڑا کر کے دیکھتے ہیں، پھر آپ کو لمبا سانس دلواتے ہیں کھڑا کر کے، اور آپ سے کہتے ہیں زور لگائیے، جس پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس خون کی جو شریان ہے اس کے اندر خون کی ڈائریکشن کیا ہے، یعنی خون جو کہ واپس ہارٹ کی طرف جانا چاہیے وہ الٹا آپ کے ٹیسٹس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ وینز کا کام یہ ہے کہ وہ گندا خون واپس ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ان مریضوں میں یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، جس میں سے کیمیکلز نکلتے ہیں اور ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہیٹ کی وجہ سے آپ کا جو ٹیسٹس ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ جب ٹیسٹس کم کام کرے گا تو آپ کے ہارمون جو ہیں، جس میں سب سے اہم ہارمون جس کا ہم نے آج بہت ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے، وہ ہے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون، وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو جونیئر بھی ہیں، وہ شاید لالمی کی وجہ سے یا کسی کم ریسرچ کی کمی کی وجہ سے، یا وہ ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشنز دینا شروع کر دیتے ہیں، یا کریمز دینا شروع کر دیتے ہیں، یا جیلز یا پیچز یا انجیکٹیبلز، جس کے زیادہ نقصانات ہیں۔ اور میں اس کے اوپر میں ڈیٹیل لیکچر نشست میں کروں گا کہ اگر آپ میں ایسے فیکٹرز ہیں جن کو کریکٹ کر کے اگر آپ کا اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول ریسٹور کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے تو یہ ٹریٹیبل ہے۔ آپ جیسے ہی ٹھیک کرتے ہیں، ود ان ویک 10 days آپ کے ہارمونس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اتنے پیشنٹس نظر آئے ہیں جو کہ کمپلیٹلی چینج نظر آئے ہیں۔ ہم سو مچ سو کہ ہمیں پرابلم ہوئی ہے ان کو پہچاننے میں۔ اٹس اے 360 ڈگری ٹرن، ان کا موڈ سوئنگس ختم، ان کی دے فیل ہیپی، دے فیل ہیلدی، اپنی عمر سے بھی 10 سال کم وہ نظر آنے لگے ہیں، ان کی اسکن ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، کچھ کے تو بال بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، جن کو ہیئر لاس ہو رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، مسل اسٹرینتھ، نیند کا جو پرابلم تھا وہ درست ہوا۔ تو یہ ٹریٹیبل ہے۔ مقصد آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آپ کو ویریکوسیل ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز کم ہو رہے ہیں، یہ قابل علاج ہے۔ اس کو آپ گولیاں کھانے سے، انجیکشن لگانے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر انجیکشن دیے بھی جاتے ہیں تو وہ خاص سچویشنز میں دیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ریکوری کا یا
दोबारा रिवर्स करने के चांसेस कम होते हैं। यानी किसी को कोई इंजरी हुई है या उसकी टेस्टिस निकाल दिए गए हैं या खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हुआ है या टीबी हुई है या कीमोथेरेपी दी गई है या रेडिएशन दी गई है, तो उसमें एक रेगुलर और महीनों और सालों तक दिया जाता है और इसको वॉच किया जाता है। अगर हम वॉच नहीं करेंगे तो इनके टेस्टोस्टेरोन के साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये जिस्म में एक्नी से लेके हेयर लॉस से लेके दिमागी खलल से लेके स्ट्रोक और हार्ट अटैक तक ये कर देती है चीज़। तो प्लीज़ इसमें एहतियात कीजिए। मैं ख़ुद पाकिस्तान से हूँ तो मुझे इस इल्म है कि आप किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे भाई मुझे टीका दे दो ताकत का या टेस्टोस्टेरोन का, वो लगा दो। तो ये एक मुनासिब चीज़ नहीं है, इसके नुकसान ज़्यादा हैं। अगर आपको जिस वजह से हार्मोन कम हो रहा है अगर वो ठीक हो जाती है तो आपको किसी इंजेक्टेबल या क्रीम या पैलेट्स, यहाँ पे ख़ास पैलेट्स भी लगा देते हैं आपके कूल्हे की स्किन के नीचे, जो कि हर 3 से 4 महीने के बाद उसको डाला जाता है। लेकिन ये उन मर्द हजरात के लिए है जिनमें कोई चांस नहीं है रिकवरी का। यहाँ पे FDA जो कि सबसे बड़ा इदारा है दवाइयों का और हेल्थ केयर का, वो डिस्करेज करता है कि आप ऑइंटमेंट्स या इंजेक्टेबल्स या पेल्स या इस किस्म की हर्बल मेडिसिन ना दें जिनके नुकसानात ज़्यादा हैं। अमेरिका में पैचेस हैं, जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, लेकिन वही मैं आपको मुख्तसर बताना चाह रहा हूँ कि ये FDA जो है वो मना करता है और इसको मॉनिटर किया जाता है और बहुत तरीके से ये दवाई दी जाती है। फिर मैंने पैलेट्स का बताया जिसको हम टेस्टोपेल के नाम से कहते हैं और हमारे यहाँ स्किन के नीचे वो डाल दिए जाते हैं और 3 से 4 महीने के बाद ये दोबारा प्रोसेस किया जाता है। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ इस सिलसिले में जो भी आप हमसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेंजर पे रीच आउट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330-296-3300, 0330-296-3300। और हमारा दूसरा नंबर जिस पे आप मालूमात ले सकते हैं बिलाल साहब का, वो है 0331-259-7322। याद रहे कि हमारे पेशेंट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है बल्कि दुनिया भर से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वेरिकोसील का, वीनस लीक का, चौड़ी दामन का साथ है, ये दोनों डिजीज़ एक साथ भी हो सकती हैं। और जो सबसे अहम डिजीज़ जिस तरह मैंने बताया है जो बांझपन की वजह है वो है वेरिकोसील और ये काबिल इलाज है। ठीक है, अगर आपका इलाज हो जाता है तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। हमारी 3 साइट्स हैं। हमारी एक साइट जो है वो कराची में है, OMI हॉस्पिटल, जो कि कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स और IBA कराची के अकब में वाक़ है। वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, हमारा अमला वहाँ मौजूद है और हफ्ते में 6 दिन हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। इसी तरह हमारी 2 साइट्स हैं लाहौर में। मेन साइट हमारी हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में 6th फ्लोर पे है, जहाँ पे हमारा अमला जिसमें कंसल्टेंट शामिल हैं अवेलेबल हैं। हमारी दूसरी साइट भी लाहौर में है, DHA फेज़ 5 में, पेंटेक स्क्वायर सेंटर के सामने है। वहाँ पे आप हमारे कंसल्टेंट्स को मिल सकती हैं, दिखा सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। याद रहे कि हर पेशेंट जो है वो पर्सनलाइज उसकी केयर है। हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी मकसद बताने का ये है कि इसमें मैं एंडोवास्कुलर सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे साथ अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, हमारे पास यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास एंड्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो हर पेशेंट के अपने यूनिक मसले मसाइल होते हैं।
تو اس میں آپ کو پرسنلائز کیئر دینا ہمارا مقصد ہے. 2 پیشنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر پیشنٹ کی اپنے اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں، اسپیسیفک مسائل ہوتے ہیں اور ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی نسخہ ہے جو ساروں کے ساتھ چل جاتا ہے. ہر پیشنٹ فرق پیشنٹ ہوتا ہے. سو اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ.